Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Arub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 35 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे अहकामात पढ़ेंगे। कंजूसी से इस्तेमाल करने को से अल्लाह ताला ने रोका है आज के लेसन में, उसके बारे में हुक्म पढ़ेंगे। मियाना रवी से रहने का हुक्म पढ़ेंगे। कत्ल किस सूरत में कत्ल मतलब हक है और उस हक में फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे हक में कत्ल करने में मदद भी कर सकते हो, और इस हुक्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ज़ना से बचने के हुक्म के बारे में पढ़ेंगे, औलाद को कत्ल करने के हुक्म के बारे में पढ़ेंगे, और शिरक से बचने के हुक्म के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा अहकामात पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर क्या नाम है 29 से। और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख और ना पूरा खोल दे कि तू बैठ रहे मलामत किया हुआ तो थका हुआ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने हाथ को मियाना रवी के साथ खर्च करो। हदीस है कि जिसने मियाना रवी की राह इख्तियार की वो कभी मोहताज ना होगा। तो मियाना रवी इंतहाई ज़रूरी है ज़िंदगी में। मियाना रवी के बगैर ज़िंदगी में हम कामयाब नहीं हो सकते। और जो फजूल खर्ची करता है, बहुत ज़्यादा इशराफ़ करता है, वो मलामत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि एक वक्त उसके पास लाखों था, उसने घंटा बैठ के 2 घंटे बैठ के या 10 दिन बैठ के महीना बैठ के वो लाख खा लिया। अब उसने अगले टाइम कैसे गुजारना है। मियाना रवी से खर्च करो। कंजूसी से खर्च करने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कंजूसी से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम अकेले मतलब अभी तुम्हारे पास पैसे मतलब ज़रूरत है तुम्हें, मतलब अभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तुम्हारी ज़रूरत अल्लाह ताला पूरी करेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं अब तुम अगर वो तुम्हारी ज़रूरी चीज़ है तो तुम खरीदो इसको। ये इस टाइम तो तुम कंजूसी करोगे ना खरीद के, अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदो। ये नहीं कि तुम अब अपनी ज़रूरत की चीज़ छोड़ दो और कहे चलो मैं बाद की ज़रूरतें फिर कैसे पूरी होंगी। अगर अल्लाह इस वक्त तुम्हारी अभी की ज़रूरत पूरी कर सकता है तो अल्लाह तुम्हारी बाद की ज़रूरत भी पूरी कर सकता है। ये हमारी लाइफ में अगर हम अल्लाह पे यकीन कर ले ना पक्का कि अल्लाह हमारी ज़रूरियात पे कभी किसी के हाथ फैलाने की कभी हाथ ना फैलाएं। अल्लाह से ये बहुत दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह तू ही अता फरमाए अपने रिज़्क़ से, अपने ख़जाने से। आप खुद देखेंगे कि अल्लाह आपको किस किस राह से कहाँ कहाँ से अता फरमा देगा कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हदीस है कि मेरे बंदों में कोई ऐसा है जिसके लिए मोहताजी ज़रूरी है, अगर मैं इसको गनी कर दूं तो इसके दीन में बिगाड़ आ जाए, और कोई गनी है और इसको मोहताज कर दूं तो इसके दीन में बिगाड़ आ जाए। कि अल्लाह ताला हमारे मादी हाल मुस्तकबिल सब जानता है। तो अल्लाह ताला को पता है हमें किस हाल में रखना है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इबादत में सारी दुनिया छोड़ दें और इबादत में पक्के पक्के मसरूफ़ हो जाएं, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि इबादत कर क्या नाम है दुनिया में लगे रहे, इबादत को छोड़ दें। तो मियाना रवी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। दीन दुनिया को भी आपस में इक्वल रखना और मियाना रवी रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे अल्लाह ताला अगर हमें मोहताजी दे रहे हैं तो ये इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई क्या मसलहत होगी, और अगर अल्लाह हमें गनी कर रहा है तो इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी। इसलिए हमेशा जब आपके मुश्किल वक्त आए तो सब्र करो, अल्लाह से दुआ मांगो, और जब अच्छा वक्त आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। रिज़्क़ की तकसीम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती है और इसमें बुखल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारी अब ज़रूरत पूरी कर रहा है तो बाद में भी इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेगा। तो बेशक आपका रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को शादा फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अल्लाह ताला ही जानता है तुम्हारी माजी हाल। जिसको चाहेगा वो देगा, जिसको चाहे वो दे ही देगा,
کیونکہ ہم نے ابھی حدیث پڑھی کہ میرے بندوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے محتاجی ضروری ہے، اگر میں اس کو غنی کر دوں تو اس کے دین میں بگاڑ آ جائے، اور میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو غنی ہیں اور اگر میں ان کو محتاج کر دوں تو ان کے دین میں بگاڑ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید ہدایت دینی رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر نہیں ان کے مطلب حال میں چینج کرنا چاہ رہے، اس کی حالات نہیں بدلنا چاہ رہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا نام ہے بیجا خرچ کرنا، اسراف سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور پھر میانہ روی کا حکم دیا ہے، اور پھر ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حکم ہے کہ نہ تم قتل کرو اولاد کا اور مفلسی کے ڈر سے، اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ بعض اوقات ہم نے آج کل پاکستان کے حالات کے بارے میں دیکھا، دیکھیں مجھے پتہ ہے مہنگائی ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بہت مشکل حالات ہے، غریب کے لیے رہنا زندہ رہنا بہت مشکل، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل ہی کر ڈالے۔ دیکھیں غریب ابھی تک سانس لے رہا ہے نا، تو اس کے بچے بھی دنیا میں آئیں گے، سانس لیتے رہیں گے، وہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے تو سانس لے رہا ہے نا، روز اس کو کوئی نہ کہیں سے روزی مل جاتی ہے نا، اس کی اولاد کو پالنے کی ذمہ داری بھی اگر اللہ اس کو اولاد دے رہا ہے تو اس کو رزق بھی دے گا، ہو سکتا ہے تمہیں اتنا رزق دے دے کہ تم اپنی اولاد کو بڑی خوشی سے پال پاؤ۔ اور یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، اور دنیا سے تو ہم ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ بندہ جب کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اپنے کیا نام ہے وہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اور پردے آگے کر لیتا ہے، مفہوم ہے کہ دروازے بند کر لیتا ہے، پردے آگے کر لیتا ہے اور چھپ جاتا ہے، دنیا کے لوگوں سے چھپ جاتا ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھے ڈرنے کے معاملے میں لوگوں سے یا دنیا کے لوگوں سے بھی کیا نام ہے کمتر سمجھتا ہے، کہ تو ان سے تو ڈرنا بہتر سمجھتا ہے مگر مجھ سے نہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، جتنا بھی چھپ جاؤ گے اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اولاد کا قتل تو شرک کے بعد دوسرا بڑا ظلم ہے، شرک بہت بھاری ظلم ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرنا، اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ اولاد کا قتل ہے، اور یہ زنا سے بھی بڑا قتل ہے اولاد کو قتل کرنا۔ کسی نے پوچھا کہ اے نبی کرم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرے خیال سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کویشچن کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا شرک، اللہ کے ساتھ جو تمہیں خالق ہے پیدا کرنے والا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس کے بعد دوسرا بڑا گیا، انہوں نے کہا اولاد کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے۔ تیسرا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا نام ہے زنا کرنا، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا، مطلب سب سے زیادہ عزیز ہمسائے کے حقوق قرآن میں بیان ہے، بار بار ہمسائے کے حقوق ہیں، تو زنا میں سب سے بھاری ہے کہ آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کریں۔ اور پھر تیسرے مطلب اولاد کی قتل کے بھی بعد آتا ہے یہ زنا، اولاد کا قتل اتنا بھاری ظلم ہے۔ اور نہ تم بدکاری کے پاس جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ زنا کے راستوں کی طرف سے بھی جانے سے پریونٹ کیا ہے۔ زنا کے راستے کیا ہیں؟ آنکھوں کا زنا، کان کا زنا، اپنے کیا نام ہے قدموں کا زنا، اس طرف بڑھنا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے آنکھوں کا زنا کرتا ہے، پھر کان کا زنا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ شرمگاہ کا زنا کر بیٹھتا ہے۔ شرمگاہ کا زنا سب سے برا عمل ہے، مطلب سب سے اینڈ پہ آ جاتا ہے، زنا میں سب سے بڑا لیول کا گناہ ہے۔ تو زنا کے بارے میں تو ایک حدیث ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور وہ اس کا سائبان، ایک میں اس کو پراپر ورڈنگ کوٹ کرنا چاہوں گی حدیث کے، وہ ورڈنگ ہے جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل کر اس کا سائبان ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ مطلب جب انسان زنا کرتا ہے
تو اس کا جو ایمان ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، اس سے نکل کے اس کا سائبان بن جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو واپس آتا ہے۔ اور اگر زنا کی حالت میں وہ مر جائے تو وہ مومن نہیں مرے گا، ایمان پر نہیں مرے گا۔ اس کے علاوہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ زنا، شراب پینا اور چوری یہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، مطلب ایمان انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جب انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا تو یہ ایمان سے خالی ہے۔ اور انسان کے قدموں سے ہی انسان شروع ہوتا ہے غلط راستے کی طرف جانا۔ آگے ہے، اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، جو ناحق نہ مارا جائے تو بے شک ہم اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ قتل میں سے حد نہ بڑھے، اور ضرور اس کی مدد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناحق قتل مت کرو، اور حق کے ساتھ ہم قتل کر سکتے۔ حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ حق کے ساتھ قتل ہے کہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو مار دیا تو اس وقت آپ اس کو بدلے میں قصاص کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جہاد میں ہم لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہے ڈیفینس میں ہم قتل کر سکتے ہیں، یا ہم سے قتل ہو جاتا ہے، کر سکتے ہیں نہیں جان کے نہیں، اگر ہم سے ہو جاتا ہے کسی کا قتل اپنے ڈیفینس میں، تو یہ حق پہ قتل ہے۔ اور اس میں بھی زیادتی سے منع کیا گیا۔ اس زیادتی کس طرح کہ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی کسی کا قصاص میں قتل کرے تو اس کی وہ کہے کہ اس نے ہمارا بچہ مار دیا، اس کی پوری فیملی کو قتل کر دیا جائے، یا پھر اگر قصاص میں وہ قتل کرے تو مقتول کے علاوہ اس کے کسی بہن بھائی کو قتل کر دے، نہیں، جس نے قتل کیا اسی کی سزا بنتی ہے، اس کے بہن بھائیوں کی سزا نہیں بنتی، تو مقتول کو ہی قتل کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کا حلیہ بھی نہیں بگاڑنا، کیونکہ جو انسان کی جسم ہوتا ہے، اس کی باڈی ہوتی ہے، اللہ کی مانند ہے، اس کا حلیہ بگاڑنا یہ بھی غلط ہے۔ اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے فیصلے کیے جائیں گے، قیامت کے دن جنہوں نے قتل کیا اس کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک قتل کے مقابلے میں ساری دنیا کا فنا ہو جانا حقیر ہے، مطلب قتل اتنا بھاری جرم۔ تو یہاں پہ صرف وہ قتل ہیں حق پہ جو صرف قتل کیے جا سکتے، ان کے علاوہ باقی قتل کرنا، مومن کا قتل جو ہے نا یہ سب سے بڑا، دنیا کی ساری دنیا کے فنا ہونے سے برا ہے۔ اور ہر چیز واپس آ سکتی ہے مگر انسان واپس نہیں آ سکتے۔ اور وارث کی ہم مطلب بدلہ تو لے سکتا ہے وارث کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ لینے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کو بھی پھر ظلم کرنے سے بھی ساتھ منع کیا کہ یہ نہ ہو کہ تم مظلوم تو بے شک ابھی ہو لیکن تم ظالم بن کے ظلم ہی کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر اس مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ قتل میں اس کی مدد کر سکتے ہو تم، کیونکہ یہ مظلوم ہے۔ تو یتیم کو احسن طریقہ سے مال دو اور عہد کرو یتیم کی۔ اور آگے جو ہے یہ آخری آیت نمبر، بلکہ آخری نہیں 34 ہے، ہم 35 پہ پڑھیں گے۔ تو یتیم کے مال کے پاس تو جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بلی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے جوانی کو پہنچے اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ مطلب سب سے پہلے تو یتیم کی کفالت کرو، یتیم کو اس کا جو مال لیا ہے اس کو خوبصورت احسن طریقہ دیا، یعنی کہ اب اس کو منہ پہ مارو گے، لو پکڑو نے تمہارے ساتھ اتنا کیا، دیکھو تم نے ہمیں کچھ دیا نہیں، یہ پکڑ لو پھر اپنا، نہیں، پیارے خوبصورت طریقے سے اس کے مال کو اچھی طرح انویسٹ کر کے بڑھا سکتے ہو تو بڑھا کر کے دے دو، اس کے مال کو اس کو لوٹاؤ۔ اور پھر یہاں عہد کو وہ حکم ہے، یہاں باقی عہدوں پہ مان بھی آ جاتے ہیں اور یہاں یتیم کے ساتھ عہدوں پہ مان بھی آ جاتے ہیں۔ حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی حدیث کوٹ کی تھی کہ لوگ مطلب وہ لوگ فقیر ہوں گے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنا نیکیاں لائیں گے مگر کسی کا حق مارا ہوگا تو فقیر کی حالت ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم تھا، تو دنیا میں برا انجام ہوگا، ایسے لوگوں کا آخرت میں بھی برا انجام ہوگا، اس لیے عہدوں پہ مان میں غلطی کبھی نہیں کرنی۔ اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے، اس کا انجام اچھا، مطلب انصاف کے ساتھ ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے دو انسانوں میں ہر معاملے میں، بلکہ انسانوں میں نہیں ہر معاملے میں انصاف سے کام لو۔ ناپ تول کرتے تو اس میں انصاف سے کام لو، کیونکہ ہم جانتے ایک نبی تھا جس کی قوم پہ عذاب ہی ناپ تول کی وجہ سے آیا، وہ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔
تو ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے بالکل سختی سے منع کیا گیا، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور یہ آج کے لیسن میں بہت سارے حکم تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، آمین، جزاک اللہ۔